इब्तदा रब्बे जलील के बाबरकत नाम से और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और प्रोग्राम ऑन द अदर साइड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, भारत की दादागिरी का ख्वाब चकनाचूर होकर रह गया है। लद्दाख में उन्हें बुरी तरह मार पड़ी है और लद्दाख के लोग मदद ना मिलने की वजह से भागने पर मजबूर हो गए हैं। और आपको यह भी बताएं कि भारत में पिछले एक साल में 23 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। और सूरत हाल ये है कि भारतीय खवातीन का सबसे प्यारा, सबसे अहम जो उनकी जागीर होती है वो मंगल सूत्र होता है और वो अपने मंगल सूत्र बेचने पर मजबूर हो गई हैं। और आपको ये भी बताएं कि मोदी की इन पॉलिसियों की वजह से बहुत सारे स्टेक होल्डर्स मुसलमानों ने भारत छोड़ने का इरादा कर लिया है। और अगर यही सूरत हाल जारी रही तो यह बात तय है कि भारत की इन नाअहल पॉलिसियों की वजह से भारत टूट के रह जाएगा। मुख्तलिफ जगहों पर ऐसी तहरीक चल रही हैं जिनकी वजह से भारत में तजब्जब और बेचैनी की कैफियत पाई जा रही है। हर तरफ मोदी को सुबकी का सामना हो रहा है। वो लद्दाख का मामला हो, वो कश्मीर का मामला हो, या वो अमेरिका में अपने आकाओं को मिलकर रिक्वेस्ट करने जाएं कि मेरी मदद की जाए, मुझे बहुत जूतियां पड़ रही हैं। हर मामले में बुरी तरह मार पीट हो रही है मोदी की। और आपको बताएं कि लद्दाख के लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है, अगर आपने हमारी मदद नहीं करनी तो आप हमें बता दीजिए, हम चाइना के लोगों से मदद मांग लेते हैं। इन्हीं दो उन्वानात पर बात करेंगे कि भारत से कितने मुसलमानों ने इरादा किया है कि वो भारत छोड़ना चाहते हैं। अगर यही सूरत हाल रही और इस सूरत हाल में भारत को क्या क्या नुकसान हो सकता है। भारत की इकोनॉमी का हाल तो पहले ही हम आपको बता चुके। चाइना ने बहुत कोशिश भी की किसी तरीके से मुज़ाकरात हो जाएं, यहां खित्ते में अमन कायम रहे, लेकिन भारत की हठधर्मी की वजह से, गैर हकीकत पसंदाना तमाम मामलात की वजह से भारत को बुरी तरह शिकस्त का सामना हुआ है। जी हां नाज़रीन, इन्हीं दो उन्वानात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार उमर खत्ताब वट्टू साहिब और हमारे साथ मौजूद होंगे ताहिर इकबाल साहिब। और हम बात करेंगे सबसे पहले ताहिर इकबाल साहिब से। ताहिर इकबाल साहब, भारत का दादागिरी का ख्वाब चकनाचूर हो चुका, आप क्या समझते हैं, मुहर्रिकात क्या हैं? भारत इतना हठधर्म, इतना गैर हकीकत पसंद क्यों है? सबसे पहले तो मैं आपको, आपकी सारी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं। आप लोग दाद और तहसीन के मुस्तहिक हैं कि आप ऐसे टॉपिक्स को ले रहे हैं जो कि इंडिया सेंट्रिक हैं। हमारे जो अवाम हैं, हमारे जो लोग हैं, उनको भी पता होना चाहिए हमारी हमसायगी में क्या हो रहा है, किस तरह से हिंदुत्व सोच को परवान चढ़ाया जा रहा है, मुसलमान किस तरह से फील कर रहे हैं, उनके क्या सेंटिमेंट्स हैं। 2014 के बाद जब से ये मोदी ने अनाने हुकूमत संभाली है, उस वक्त से मुसलमानों का क्या हाल है। मैं 2-3 वाकयात आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको तारीख की झलक दिखाने की कोशिश करेंगे। एक अखबार में, इंडियन अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक स्टोरी छपती है कि एक लड़की का नाम अदीबा है और वो अदीबा लड़की कहती है कि मैं जब अपने घर से बाहर निकलती हूं तो मैं अपने दोस्त अहबाब को कहती हूं कि मुझे अंजलि के नाम से पुकारा जाए। अगर मुझे अदीबा के नाम से पुकारा गया या मुझे अस्सलाम वालेकुम कहा गया या मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया, वो कलमात कह लिए जो कि एक मुसलमान कहते हैं, तो फिर जो हजूम है, जो जय श्री नाम का नारा लगाने वाले हजूम हैं, वो मेरी तरफ आंखें फाड़ कर देखेंगे और मेरा जो हशर होगा वो बुरा होगा। और ये आलम है, एक सिंबल है पूरे इंडिया के अंदर मुसलमानों का। ये अगर हम 2014 से पहले, मैं अगर आपको थोड़ी सी झलक दिखाने की कोशिश करूं अपने नाजरीन और सामीन के लिए, कि आप देखें 2014 से पहले ये शिद्दत पसंदी इतनी शिद्दत के साथ मौजूद नहीं थी। चंगारी जरूर थी, कारपेट के नीचे थी, और ये जो आग है ये अभी तक पूरी तरह सुलगी नहीं थी, जो आग अब सुलग चुकी है। अब मुसलमानों पर ये जुल्म इस्तबदाद के जो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं उससे पहले नहीं थे। 2 मिसालें मैं आपको पेश करता हूं कि पिछले साल जामिया मिलिया इस्लामिया पर अटैक होता है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो लोग हैं वो यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं, मुसलमान खवातीन जो हैं उनके बाल घसीटे जाते हैं और मारा पीटा जाता है। और जामिया मिलिया इस्लामिया में बिलखसूस सिंबल के तौर पे यूं पेश कर रहा हूं कि हकीम अजमल खान ने 1920 को इसकी दाग बेल डाली थी और पूरी तारीख के अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया में
तीन जगहों के ऊपर, तीन एस्पेक्ट्स के ऊपर ये इन्होंने एहतजाज किया था। सबसे पहले क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, उसके बाद इंडिया में जो इमरजेंसी लगती है 1970s में तब, उसके बाद अब ये एहतजाज होता है इस हिंदुत्वा सोच के खिलाफ, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वो एक यूनिटी के कल्चर को प्रमोट करता था। क्योंकि जब इंडिया बना था, इंडिया के जो जानने वाले, इंडिया के जो मानने वाले, इंडिया को बनाने वाले ये कहते थे हमारे पास दो तरह की सोचें हैं, विजन्स हैं। एक तो हिंदुत्वा सोच है, एक प्लुरलिस्टिक कल्चर है, प्लुरलिस्टिक पोलाइटी है, जिसमें तमाम तबकात जो हैं, जो 18% मुस्लिम हैं वो भी रह सकें। नेहरू खुद कहता था कि जी मुसलमानों को भी यहां रहना चाहिए, आजादी होनी चाहिए। गांधी ने जब ये नारा लगाया तो नथुराम गॉडसे ने उनका कत्ल कर दिया, और आरएसएस का ये नुमाइंदा था। और आपको एक बड़ी मजे की बात बताई जाए कि अब नथुराम गॉडसे को प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में रोमांटिसाइज किया जाता है, आइडियलाइज किया जाता है। और एक बड़ी खूबसूरत बात कि इसके ऊपर, उनके लिए खूबसूरत, हमारे लिए बड़ी तकलीफ दे कि नथुराम गॉडसे के ऊपर अब मूवी बन रही है, उसे रोमांटिसाइज किया जाता है। मैंने कुछ दिन पहले ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आरएसएस को एक्सपोज करने की कोशिश की, एक आर्टिकल भी लिखा आरएसएस के ऊपर और एक वीडियो भी बनाने की कोशिश की। तो आप यकीन जानिए कि जो सोशल मीडिया के ऊपर ब्रिगेड बैठी हुई है, मोदी ब्रिगेड बैठी हुई है, जो कि 2-2, 4-4 हजार लेकर वो ट्वीट्स करते हैं, वो सारी हमलावर हो जाती है और आरएसएस को रोमांटिसाइज करती है। और ये वही आरएसएस है जो किसी जमाने में तिरंगे को नहीं मानती थी, ये वही आरएसएस है जो किसी जमाने में गांधी के खिलाफ थी, नेहरू के खिलाफ थी। तो मैं ये समझता हूं कि पूरी जो पोलाइटी है, जो कल्चर है, जो ख्वाब देखे गए थे इंडिया के अंदर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये दादागिरी का ख्वाब इनका चकनाचूर हो चुका है। उमर खताब वट्टू साहब, योर टेक प्लीज। बहुत शुक्रिया आबिर नसीर साहब। जैसा कि दादागिरी का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो जहाँ तक भारत की बात है, भारत के जो मोदी साहब हैं, जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ है कि जो आरएसएस का नज़रिया लेकर वो चल रहे हैं, दूसरी बार वज़ीर आज़म बने पाकिस्तान भारत के, तो उनका नज़रिया जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। वो मुसलमानों को पसंद ही नहीं करते। वहाँ पे हिंदुआता जो है, हिंदू को परवान चढ़ाया जाता है, हिंदू का मुआशरा है। वहाँ पे जो दूसरी अक़लियतें हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, किसी भी मतलब मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वहाँ पर उनका रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हिंदू लोग जो हैं वो दूसरी अक़लियत जो हैं उनको कबूल ही नहीं करना चाहते। जहाँ तक आपने लद्दाख की बात की, तो वैसे तो एक लद्दाख जो है एक मुतनाज़ इलाका है, मुतनाज़ जगह है चाइना और भारत के दरमियान। तो ये आज से शुरू नहीं हुआ, ये 1962 से शुरू हुआ जब भारत ने वहाँ पर अपनी फ़ौजें दाखिल की। लेकिन जो चीन की पीपल्स ऑफ जो लिबरेशन आर्मी थी, उसने उनको नाकाम किया, उनको मुंह की खाना पड़ी, और तब से आके ये चलता आ रहा है सारा सिस्टम। और कई दफ़ा झड़पें भी हुई, और अभी भी जून में इन्होंने वहाँ पे। साहब, आपसे बात जारी रहेगी। हमारे साथ यूके से मौजूद हैं हमारे हामिद खान अल-मशरिकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू आवर शो। वालेकुम अस्सलाम आबिद, क्या हाल है आपका? बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर, हम बात कर रहे हैं कि लद्दाख में भारत को बुरी तरह मार पड़ी है, और लास्ट टाइम भी मैं आपका एक शो देख रहा था, आपने बड़ी ठीक ठाक धुलाई की है भारत की। पैसा उनके पास है नहीं, लोगों के पास रोटी खाने को है नहीं, और 23 करोड़ जो लोग हैं पिछले एक साल में सतह गुर्बत से नीचे आ चुके हैं। फिर भी लद्दाख में -30 डिग्री सेंटीग्रेड में लड़ने का ख्वाब देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आबिद। देखिए, बात ये है कि हमने 70 साल की जो इंडिया की तारीख है ना, वो आप एक तरफ रख लें, और पिछले 7 साल में जो कुछ मोदी ने इंडिया के साथ कर दिया है, ये कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था किसी अपने मुल्क के साथ। उसकी वजह ये है कि उसने उस इंडिया का जो एक नाम नेहाद सेकुलर इमेज था, उसको तबाह कर दिया। हिंदुत्व आइडियोलॉजी के परवान चढ़ाने के लिए उसने जो मुसलमानों की जब लिंचिंग शुरू हुई 2014-15 में, तो दुनिया का पहला मौका था जब दुनिया के तमाम रिपोर्ट्स आई कि पहला मौका है कि कंट्री का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो जराइम की पुष्टपनाही कर रहा है। मोदी ये वही शख्स है जो गुजरात का कातिल होने की वजह से 2014 तक अमेरिका की ट्रैवल बैन लिस्ट में शामिल था। ये ऐसा एक आइडियोलॉजी हुक्मरान बन गई है जो मैं ये समझता हूँ कि खुद इंडिया की तबाही की जिम्मेदार होगी। लद्दाख की सूरत हाल को अगर हम सिंपल 2 लफ्जों में बयान करें तो वो ये है कि चाइना जो है वो इसको 1962 में साइनो इंडिया वॉर के अंदर सबक सिखा चुका है।
چائنا نے صرف ایک 42 کلومیٹر کی ان کی ایک چکن نیک ہے جو وہ 2 سے 3 گھنٹوں میں اس پر قبضہ کر سکتے ہیں اور انڈیا کی 5 ریاستیں انڈیا سے علیحدہ ہو جاتی ہیں. تو اس صورتحال کو سمجھتے ہوئے انڈیا کی فوج، انڈیا کے جو تھنک ٹینکس ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ وہ مودی کی اس آر ایس ایس آئیڈیالوجی کے اندر اتنے وہ اس کے پریشر میں آ گئے ہیں کہ یہ جس کو کہتے ہیں نا they cannot even prevail the sense، ہوش مندی کی بات بھی نہیں کر پا رہے ہیں. ورنہ چائنیز پی ایل اے جو ہے، پیپلز لبریشن آرمی جو ہے، وہ بری طرح ان کو ہاتھوں اور ڈنڈوں سے انہوں نے جو 2019 میں ان کو سبق سکھایا ہے وہ ان کے لیے بہت تھا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب وہ کہتے ہیں نا جب گیدڑ کی شامت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتے ہیں، یہی حال مودی کا ہے. اس نے اتنے محاذ کھول لیے ہیں کہ اس کے لیے اب ان سے نکلنا ناممکن ہے. ہمیں آئسولیٹ کرتے کرتے خود انڈیا جو ہے وہ خطے میں موسٹ آئسولیٹڈ کنٹری بنتا جا رہا ہے. انڈیا کے آپ تمام ہمسایوں کو دیکھیں، نیپال سے اس کا گورکھا کے اوپر جھگڑا چل رہا ہے، بنگلہ دیش سے اس کا جھگڑا چل رہا ہے، اس کے بعد برما سے اس کا جھگڑا چل رہا ہے، نیچے آ جائیں تو ادھر چائنا سے اس کا جھگڑا چل رہا ہے، پاکستان سے ایک ازلی دشمنی ڈال کے بیٹھا ہوا ہے. مقصد یہ کہ خطے کے اندر اگر کسی ملک نے خود تباہی کے کنارے لایا ہے اپنا جنگی جنون کے ساتھ تو وہ انڈیا ہے. آخری بات جو میں سمجھتا ہوں، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں خالصتان میں آزادی کی تحریک چل رہی، کشمیر میں آزادی کی تحریک چل رہی، نیچے آسام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں پتا ہے، اسے ساؤتھ انڈیا میں تمل ناڈو اور آگے چلے جائیں تو میزورم اور ان اسٹیٹس میں چلے جائیں تو ہمیں پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. مقصد یہ کہ انڈیا کی جو میڈیا ہے وہ اتنا غلط پورٹریٹ کر رہا ہے خود مودی کو اور انڈیا کی حکومت کو کہ ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا ہے جیسے رشیا کے ساتھ ہوا کہ فائن مارننگ گورباچوف ٹی وی پہ آ کے اعلان کرتا ہے جی کہ میں ساری ریاستوں کو آزادی دے رہا ہوں، ہمارے کنٹرول میں کچھ نہیں رہا. اسی طرح کا انڈیا کا حال ہونا ہے. اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر نہیں سمجھتے تو یہ پاکستان کی دشمنی کے خواب میں خود کو تباہ کر رہے ہیں. ایک چیز اور اگر آپ غور سے دیکھیں، اس سارے خطے کے اندر پاکستان دنیا کا اس وقت خطے کے اندر واحد ملک ہے جو کہ بہت جس کو کہتے ہیں نا بیلنسڈ پالیٹکس پہ چل رہا ہے. اس کی ایک میں وجہ بتاتا ہوں. ہم نے پاکستان نے امریکہ اور افغانستان کے درمیان برج کا رول ادا کیا، پاکستان نے یورپ اور چائنا کے درمیان برج کا رول ادا کیا، پاکستان نے افغانستان اور دوسرے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ برج کا رول ادا کر رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سنہرا موقع ہے پاکستان کے لیے انٹرنیشنل فورم کے اوپر کہ اپنی پوزیشن کو مضبوط کرے. اور صرف ایک کام ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ مودی کے جو جنگی جرائم ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ایکسپوز کیا جائے. کشمیر میں جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ خان صاحب بہت شکریہ. آپ کی طرح دوبارہ آتے ہیں. طارق اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق اقبال صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ حامد خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی، پاکستان ہر جگہ ایک برج کا رول ادا کر رہا ہے. جی آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ جب افغانستان کے ایشو کو ہم دیکھتے ہیں اور جب چائنا کے ساتھ تعلقات کو دیکھتے ہیں، اس ریجن کو جوڑنے کی جب بات ہوتی ہے، اور ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ ہے کہ افغانستان سے جب امریکہ کے انخلا کی بات ہوتی ہے تو پاکستان ایک برج کا رول پلے کرتا ہے. لیکن ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی ایک خواہش موجود رہی کہ اس ریجن کا جو کنگ ہے وہ انڈیا کو بنا کر پیش کیا جائے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے نمستے ٹرمپ ریلی ہوئی، ایک بہت بڑا جم غفیر اکٹھا کیا گیا ایک اسٹیڈیم کے اندر، لاکھوں لوگ وہاں پر تھے. لیکن اس کے بعد خود امریکن اخباروں نے یہ کہا، نیو یارک ٹائمز میں ایک سٹوری چھپتی ہے کہ جو انڈیا ہے وہ اس مقصد کو پورا نہیں کر سکا. میں واپس آتا ہوں، جب لداخ کی بات ہو رہی ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ لداخ کو ہم آئسولیٹ نہیں کر سکتے. جب ہم لداخ کی بات کرتے ہیں چائنا کی بات کرنی پڑے گی، پی ایل اے کی بات کرنی پڑے گی. جو لداخ ایریا ہے وہ ویسٹرن سیکٹر بنتا ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا. مطلب ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو ہے وہ چائنا کے ساتھ بارڈر ہے انڈیا کا، یہ 4056 کلومیٹر ہے. جو چائنا کا انڈیا کے ساتھ سکرمشز ہیں، پرابلمز ہیں، وہ سب سے پہلے تو جو سب سے اوپر ایسٹرن ریجن ہے وہاں پر بنتا ہے، اروناچل پردیش اسے کہتے ہیں. اس کے بعد جو سر نے ابھی بات کی، جو حامد خان صاحب نے ابھی بات کی، وہ بات ہے ڈوکلام کے ایریا کے نیچے ایک چکنز نیک ہے جسے ہم سلیگوری کوریڈور کہتے ہیں، اور 2017 میں وہاں پر سکرمشز ہوئی تھیں، 73 دن کے سٹینڈ آف ہوا تھا،
اور کہتے ہیں کہ اگر وہاں پر چائنا کچھ مزید آگے بڑھتا ہے تو وہ چکنز نیک جو کہ 17 مائلز جس کی چوڑائی ہے اگر اسے سکویز کر دیا جاتا ہے تو جو 8 ریاستیں ہیں سکم کو ملا کر اور اروناچل پردیش میزوراما ہے آسام ہے جہاں سسٹر سٹیٹس جن کو کہا جاتا ہے وہاں آزادی کی تحریکیں پہلے ہی پنپ رہی ہیں وہاں پر آزادی کے متوالے پہلے سے موجود ہیں تو وہاں پر آزاد ہو سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں پھر مڈل سیکٹر ہے جس میں اتراکھنڈ ہے جس میں ہماچل پردیش ہے. ریسنٹلی اتراکھنڈ کے بارے میں بھی بات ہوتی رہی کہ انڈین میڈیا نے خود بیان کیا کہ پی ایل اے جو ہے جو چائنیز فورسز ہیں وہ 5 کلومیٹر اندر اتراکھنڈ میں آئی ہیں. اس کے بعد جب ہم لداخ کی بات کرتے ہیں تو اس کو اس طرح سے ڈیفائن کرنا چاہیے کہ جو کشمیر ہے انڈین ایلیگلی اکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے 2019 کے بعد 5 اگست 2019 کے بعد اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک جموں ہے ایک ویلی ہے تیسرا لداخ ہے. اب لداخ میں امپورٹنس کیا ہے اس پہ اتنی گرمی کی ہو رہی ہے پچھلے 1 سال سے یہ ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات کہ لداخ کے اندر ایک ایریا ہے جسے ہم گلوان کہتے ہیں. پچھلے سال گلوان پہ لڑائی ہوئی تھی مڈ بھیر ہوا تھا جہاں پر ڈنڈے مکوں اور لاتوں اور گھونسوں سے پی ایل اے نے انڈیا کے 20 فوجی مار دیے تھے. اس کے بعد ایک جگہ ہے جسے ہم لیہ کہتے ہیں پھر دولت بیگ اولڈی ہے. صرف آخری جملہ میں یہ بولوں گا کہ انڈیا نے ایک سڑک بنائی ہے لیہ سے لے کر دولت بیگ اولڈی تک. دولت بیگ اولڈی جو ہے ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے. اسٹریٹجک لوکیشن وہ ہوتی ہے جو ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بڑی امپورٹنٹ ہو. یہ 16,750 فیٹ اس کی بلندی ہے. اگر انڈیا یہاں پر ہوتا ہے تو یہ گلگت بلتستان کو بھی دیکھتا ہے یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے اس کو بھی دیکھتا ہے یہ گلوان کو بھی دیکھتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ایریا بڑا امپورٹنٹ ہے. انڈیا جو ہے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے چائنا جو ہے اسے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن چائنا جو ہے وہ کافی حد تک آگے بڑھ چکا ہے. ابھی 3 یا 4 دن پہلے کی خبریں ہیں چائنا جو ہے لداخ کے اندر بھی کافی پیش قدمی کر چکا ہے. اور آخری بات یہ ہے جو چائنا ہے وہ آپ چائنا کی پوری تاریخ پڑھ لیں چائنا کبھی بھی فل فلیج وار نہیں لڑتا. یہ چھوٹی چھوٹی سی اسکرمشز کرتا ہے اور کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا چائنا نے اپنے جہاز دوڑا دیے ہوں میزائل وہ جو ہے وہ دہرا دیے ہوں اور اس طرح سے کبھی بھی چائنا جو ہے اپنی پالیسی کو لے کے سامنے نہیں آتا. چائنا کی پالیسی کو کہتے ہیں اگر آپ گوگل کیجئے سلامی سلائسنگ اسے کیبج اسٹریٹجی بھی کہتے ہیں. سلامی سلائسنگ سے مراد ہے سلائس کر کے یہ اپنے دشمن کو ختم کرتا ہے اور اس اسٹریٹجی کے مطابق 2 قدم آگے چلتا ہے اور 1 قدم پیچھے ہٹتا ہے. 1962 میں اس نے انڈیا کے 2 جگہوں کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا. ایک اروناچل پردیش ایک اس میں جو ہے اکسائی چین میں جو اکسائی چین ہے وہ بھی کشمیر کا پارٹ ہے. تو جب میڈیٹر آئے تو چائنا جو ہے اروناچل پردیش سے پیچھے ہٹ گیا. اس حقیقت کے باوجود ایسا نے بڑا زبردست ماشاءاللہ بہت اچھا ڈپکٹ کیا ہے پوری ایک تصویر جو ہے وہ سامنے رکھ دی ہے. اور ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ لداخ میں 3 ایڈیٹس کی شوٹنگ ہوئی تھی. اتنی فلمائی گئی تھی 3 ایڈیٹس لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں. حامد خان المشرقی صاحب آپ کیا کہیں گے چائنا کی یہ اسٹریٹجی ہمیشہ تھوڑا تھوڑا ڈرا کے کس طرح سے آگے بڑھتا ہے اور آخر انڈیا کا کیا حال کرنے جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی دیکھیں 2 باتیں ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ انڈیا کے لیے نا یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ جہاں انڈیا خود کو بڑی سپر پاور سمجھنے لگ گیا ہے اور سمجھنے لگ گیا ہے کہ یہ امریکہ کی اس کو آشیرواد حاصل ہے اور اب وہ چائنا کے ساتھ پنگا لے سکتا ہے تو دراصل انڈیا کو مروانے والا ملک بھی امریکہ بن جائے گا. ایک تو بات یہ ہے انڈیا کے اندر اتنی سینس پریویل نہیں کر رہی کہ وہ چائنا کی مائٹ کو انڈرسٹینڈ کریں. چائنا نے خود کو ملیٹریلی اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ اکارڈنگ ٹو اے رپورٹ آف یونائٹڈ یورپی یونین دنیا میں اس وقت مضبوط ترین آرمی اگر ہے نا تو وہ چائنا کی ہے اکوپمنٹ اور ٹیکنالوجی کے حساب سے آن وار فیئر کنونشنل وار کے اوپر. اور ابھی یہ کہا گیا ہے امریکہ کی ہی ایک رپورٹ کے مطابق حامد خان صاحب کہ انہوں نے کہا کہ ہم 20 سال پیچھے ہیں چائنا سے. امریکہ یہ کہہ رہا ہے جی یہی تو کہہ رہا ہوں بالکل ایسے ہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا ہے چائنا کے ساتھ. اگر ہم حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھیں ہم ایک بات ان کو انڈیا کو سمجھانا چاہ رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ وی آر کیپیبل فار فائٹنگ اوور وار. لیکن چائنا تو ان کا جس کو ہم کہتے ہیں بنکرز بنا کے رکھ دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کا جو 4000 کلومیٹر کی لائن آف ایکچوئل کنٹرول جس کو LAC کہتے ہیں
اس کے اوپر اتنے ویک پوائنٹس ہیں انڈیا کے. جی عامر خان صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. عمر خطاب وٹو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کی کیا ٹیک ہوگی, کیا چائنا کرنے جا رہا ہے بھارت کے ساتھ؟ دیکھیں چائنا پیچھے نہیں ہٹے گا, اور یہ جو لداخ کا سارا معاملہ ہے سب دوستوں نے ڈسکس بھی کیا, لیکن یہ ایک کوئی ٹکڑا نہیں ہے, یہ لابیز کے درمیان ایک جنگ ہے. ایک لابی ہے جو امریکہ اور انڈیا شامل ہیں, دوسری جس میں پاکستان ہے, روس ہے, اور دوسری طاقتیں ہیں, ان کا رشیا بھی ساتھ ہے, ان کے چائنا بھی ساتھ ہے. تو یہ یہاں پہ تحفظات ہیں, بھارت کے بھی اپنے تحفظات ہیں, چائنا کے بھی اپنے تحفظات ہیں. بھارت کا جو تحفظات ہیں یا ان کی آپ بد نیتی کہہ لیں, ان کی بد نیتی یہ ہے کہ وہ لداخ کے ذریعے ان کو آسانی ہوگی کہ وہ چائنا میں مداخلت کر سکیں. اور اس میں بہت شکریہ عمر خطاب وٹو صاحب, ہماری گفتگو جاری رہے گی. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین ویلکم بیک, پروگرام میں خوش آمدید. آپ کو بتائیں کہ بھارت میں مودی کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے, اور اگر یہی صورتحال باقی رہی تو انڈین فلم انڈسٹری تباہ ہو کے رہ جائے گی. انڈین فلم انڈسٹری ایک بہت بڑا حصہ ڈالتی ہے بھارت کی معیشت میں. اگر ہم آپ کو بتائیں کہ بھارت کی معیشت میں شاہ رخ خان 22 کروڑ روپے, بھارتی 22 کروڑ روپے جو ہیں وہ حصہ ڈالتے ہیں, سلمان خان 44 کروڑ روپے حصہ ڈالتے ہیں, اور عامر خان جو ہیں وہ تقریباً 14 کروڑ روپے, بھارتی 14 کروڑ روپے ٹیکس کی مد میں دیتے ہیں. اگر یہ لوگ یا ان کا سسٹم ہلتا ہے تو بھارت کی معیشت کو بڑا دھچکا لگتا ہے. اور ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ بھارت کی معیشت کا حال یہ ہے کہ اس نے ہر جگہ پہ محاذ کھول رکھا ہے, اور کھانے کو پاس روٹی نہیں ہے, لوگوں کے پاس نان و نفقے کا انتظام نہیں ہے, اور -30 ڈگری سینٹی گریڈ میں افواج بھیج کے ان کے لیے مناسب وردی کا انتظام نہیں ہے, مناسب کھانے کا انتظام نہیں ہے, اور بھارتی فوج چیخ پڑی ہے. اور کانسپائریسی یہ چل رہی ہے کہ بھارتی فوجیوں کو چینی وردیاں پہنا کے انہیں گولیاں مار کے میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے. اسی حوالے سے طاہر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طاہر صاحب کیا کہنا چاہیں گے, کیا ہے یہ پروپیگنڈا؟ پروپیگنڈا یہ ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ 2017 میں مودی کے دور کے اندر بڑی واضح قسم کی چینجز آتی ہیں جو پوری ڈپلومیسی کو چینج کرتی ہیں, جو کلچرل ویلیوز کو چینج کرتی ہیں, جو پولائٹی کو چینج کرتی ہیں, اور ان ساری چینجز کی وجہ سے ریجنل چینجز آتی ہیں, جیو پالیٹکس چینج ہو جاتی ہے. 2017 میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوتا ہے انڈیا کے اندر. جو نیو دہلی ہے اس کے اندر 50 کے قریب انڈین یونیورسٹیز کے اسکالرز اکٹھے ہوتے ہیں, اور اس پوری جو گیان ہے, جو سب گیان کہتے ہیں, گیان سنگم کہتے ہیں, اس گیان کو موہن بھگوت لیڈ کرتا ہے. اب موہن بھگوت کون ہے؟ وہ RSS کا چیف ہے. امپورٹنٹ بات, نیو دہلی کے اندر 50 یونیورسٹیز کے اسکالرز اکٹھے ہوتے ہیں, موہن بھگوت لیڈ کرتا ہے. ڈیبیٹ یہ ہوتی ہے کہ انڈیا کی کلچرل پولائٹی کے اندر, پالیٹکس کے اندر, سوشل ٹابوز کے اندر, سوشل ویلیوز کے اندر کس طرح سے ہم نے ہندوتوا سوچ کو پینیٹریٹ کرنا ہے, انفلٹریٹ کرنا ہے, اور وہ سارا پلان کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں تبریز انصاری کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آپ نے ایک امیج دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر, ایک آدمی ہے, مسلمان ہے, جس کا نام تبریز انصاری ہے, اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کھمبے سے باندھ دیے جاتے ہیں, مشتعل ہجوم نعرے بلند کرتا ہے کہ آپ کہیے جے شری رام. وہ ڈر کے مارے, خوف کے مارے جے شری رام کا نعرہ بلند کرتے ہیں, لیکن پھر بھی انہیں مار دیا جاتا ہے. دوسرا کیس ہوتا ہے پہلو خان کا. پہلو خان کو بھی کھمبے سے باندھ کر مار دیا جاتا ہے. یہ وہی سوچ تھی جو کہ اس گیان سنگم سے باہر آئی, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین جو ہے, یہ ہندوستان کی زمین ہے, یہ مغلوں کی اولادوں پر بھاری کر دیں, ان پر تنگ کر دی جائے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال کچھ لوگوں نے جب جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں جب طلبات احتجاج کر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے وہاں پر آ کر فائرنگ کی. جب ان سے پوچھا گیا آپ نے کیوں فائرنگ کی تو جملہ یہ تھا, رائنا ایوب نے واشنگٹن پوسٹ میں یہ بات کوٹ کی کہ جملہ یہ تھا کہ ہم مغلوں کی ان اولادوں کو انڈیا سے باہر نکال پھینکیں گے. بہت برا حال ہے مسلمانوں کا, بڑی مشکل حالت ہے, اور وہ گیان سنگم ہے, وہ چل رہا ہے, جے شری رام کا نعرہ بلند ہو رہا ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات, جن 11 لوگوں نے تبریز انصاری کا مرڈر کیا, انہیں مارا, کھمبے سے باندھ کر مارا,
इंडियन कोर्ट जो है उनको बाइज्जत बरी कर देती है और मोदी के कैबिनेट के जो लोग हैं उन्हें हार पहनाते हैं, उनके माथे चूमते हैं और ये बात बांगे दोहल कही जाती है कि ये लोग इंडिया के असल हीरो हैं, हमें कोई इस पर मलाल नहीं, तासुफ नहीं, ये लोग ठीक कर रहे हैं। उसके बाद आपने बड़ा जबरदस्त नक्शा खींचा। हामिद खान साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या सूरत हाल, इसको किस तरह ओवरकम कैसे किया जा सकता है, किसको समझाया जाए, किसको बताया जाए कि ये सूरत हाल बदलनी चाहिए? देखें, बात ये है कि इंडिया के अंदर तकरीबन 24 करोड़ मुसलमान बसते हैं। इंडिया को ये हकीकत समझनी पड़ेगी कि ये दुनिया में किसी भी मुल्क में माइनॉरिटी का सबसे बड़ा रेशियो है, किसी भी मुल्क में। पाकिस्तान के अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट रही हमेशा से कि हमने कहा जी हम ना सिर्फ कश्मीर के साथ हैं, बल्कि हम जो भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान ने वक्तन फवक्तन उसके खिलाफ भी आवाज उठाई। लेकिन अब जो सूरत हाल कश्मीर के अंदर और मुसलमानों के साथ इंडिया के अंदर हो रही है, मैं ये समझता हूं कि आने वाले दिनों में खुद इंडिया के लिए बहुत तबाही का सामान है। और ये दुनिया की सारी आप रिपोर्ट्स पढ़ें, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को पढ़ें, तो हर रिपोर्ट ये कह रही है कि दुनिया में किसी भी जगह पर किसी भी अक़लियत को मजहब की बुनियाद पर इस तरह टारगेट गवर्नमेंट स्टेट स्पॉन्सर नहीं किया जाता जिस तरह इंडिया में किया जा रहा है। बीजेपी और आरएसएस आप समझे कि एक ही उसके तस्वीर के दो रुख हैं। अब सूरत हाल ये बन गई हुई है कि मुसलमानों ने ये फैसला करना है, मुसलमानों ने, इंडिया के मुसलमानों को ये फैसला करना है कि उन्होंने 70 साल में महकूम बन के रहना है, जो कायदे आज़म ने कहा था कि इनकी सारी जिंदगी गुजर जाएगी इंडिया से अपनी वफादारी साबित करते हुए, और वो साबित नहीं होगी। हामिद खान साहब, फैसला करना क्या चाहिए उन्हें? आवाज उठानी है। आपके ख्याल में फैसला करना क्या चाहिए? नहीं, उनको आवाज उठानी पड़ेगी, आवाज उठानी पड़ेगी। और बहुत सारी मुस्लिम अक्सरियती रियासतें और शहर हैं जहां पर अब बहुत मजबूत अंदाज में मुनज़्ज़म होकर मुसलमानों को ना सिर्फ एक तहरीक चलानी पड़ेगी, बल्कि खुद भारत के जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, देखें इसका जवाब जो है वो मजबूत मुसलमानों की तहरीक की सूरत में ही दिया जा सकता है, मुसलमानों के इकट्ठे की सूरत में दिया जा सकता है। एक आजादी 1947 को ली गई, अब बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए, भारत में बसने वाले मुसलमानों के लिए एक और आजादी लेने का वक्त आ गया है। और ये आजादी जो है ये अटल हकीकत है। मैं ये समझता हूं कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी के खिलाफ अब मुसलमानों को खड़ा होना पड़ेगा। जिस तरह कश्मीर के मुसलमान कुर्बानी दे रहे हैं, अब बहुत बड़ी कुर्बानी जो है वो भारत में बसने वाले मुसलमानों को देनी पड़ेगी, वरना तुम्हारी दास्तान तक होगी दास्तानों। जी हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया। उमर खत्ताब वड्डू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये 24 करोड़ मुसलमान, उमर खत्ताब साहब, क्या लाहे अमल अपनाएं कि इस इस्तबदाद के दौर से निकल सके? देखिए, जो मुसलमानों की बात है तो भारत का हमने पहले भी सारा जिक्र किया है कि उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो उनका नज़रिया है, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। वो दबाना चाहते हैं, जिस तरह उन्होंने उनकी जो जमहूरियत का कहते हैं कि जमहूरियत वाली रियासत है, तो वो तो नाकाम हो चुकी है। देखें, जब इन्होंने वो कश्मीर पर कर्फ्यू लगाया और वो 35A का जो आर्टिकल है उसको हज़फ किया और लद्दाख को अपनी जो इंडिया की जो यूनियन का हिस्सा बनाया, तो उनका असल में वो डरे हुए हैं। वो ये जब ये तालिबान आए दूसरे अफ़गानिस्तान में, तो वहाँ से उनको खदशा है कि जिस तरह तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है, इस तरह मुसलमानों की कोई तहरीक न चल पड़े भारत में, जिस तरह सिखों की भी तहरीक चल रही है। तो वो इस खौफ में भी मुब्तला हैं कि मुसलमान जो हैं वो करोड़ों की तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं से ये चिंगारी निकले और हिंदुस्तान को निगल ले। तो दूसरी बात यह है कि जो भारत है ना, मईशत की आपने बात की है, जहाँ पर जंगी जुनून की आइडियोलॉजी होती है, जहाँ पर तंग नजरी होती है, जहाँ पर दहशतगर्दी आतंकवाद जन्म लेता है, उस खित्ते में, उस खित्ते को ही वो अपनी लपेट में सबसे पहले लेता है। तो वहाँ पर भूख होगी, वहाँ पे प्यास भी होगी, वहाँ पर मईशत जो है उसका भी उसमें भी तरक्की नहीं होगी। आप ये कोरोना को ले लें, कोरोना के वैक्सीन के हवाले से जनाब उन्होंने बड़े वाह वाह कराने के लिए श्रीलंका को भी दे रहे हैं, बांग्लादेश को भी दे रहे हैं, लेकिन अपने लोग ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से सड़कों पर हैं। ये सारी दुनिया ने देखा है। पाकिस्तान ने फिर
جو امن کا خواہاں ہے، اور ہمیشہ سے عمران خان صاحب نے بھی ان کے جو پائلٹ تھے ان کو بھی رہا کیا، پوری دنیا میں ان کا چرچا ہوا کہ وہ امن کا جو گہوارہ بنانا چاہتے ہیں اس خطے کو، افغانستان میں بھی انہوں نے اہم کردار کیا، لیکن جو انڈیا ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان کو ناکام بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ پاکستان کا جو یہ امن کا جو انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ وٹو صاحب نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا۔ طاہر اقبال صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ کیا کہنا چاہیں گے، عالمی ادارے کہاں سٹینڈ کرتے ہیں ساری صورتحال میں؟ پازیٹیو سائنز یہ ہیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے وہ ان پر تنقید کر چکی ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ یہ روا رکھے ہوئے ہیں، جو سلوک روا رکھے ہوئے ہیں، ان پر تنقید ہو چکی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کمشنر جو ہیں وہ تنقید کر چکے ہیں۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات، آپ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل اداروں کی، آپ بات کرتے ہیں مسلمانوں کی، آپ تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کو بھی سائڈ پر رکھ دیں۔ میں آپ کو ایک رپورٹ کی طرف لے چلتا ہوں مینورٹیز کے حوالے سے۔ آج سے ٹھیک لگ بھگ 2 سال پہلے ایک تامل ناڈو کے اندر ایک کیتھولک چرچ کے اندر آر ایس ایس کے کچھ لوگ ہیں، وشوا ہندو پریشد کے 200 کے قریب جو لوگ ہیں، ان کا جتھا جو ہے وہاں پر اٹیک کرتا ہے، اور ان کے گلوں میں جو منکے جو روزریز ہوتی ہیں ان سے ننز جو ہیں ان کے گلے دبائے جاتے ہیں، ان کے ساتھ اس قدر سلوک روا رکھا جاتا ہے کہ میں کیمرے کے سامنے وہ الفاظ دے نہیں سکتا اس سلوک کو۔ لیکن جب ہم پڑھتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم سنتے ہیں، تو آپ یقین جانیے کہ دل کرتا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کچھ آواز اٹھائی جائے، بات کی جائے، اور انٹرنیشنل ادارے بات کر رہے ہیں۔ ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ کہ ہینا ایلس پیٹرسن بڑی اچھی رائٹر ہیں، بڑی معروف رائٹر ہیں، وہ گارڈین کے اندر 2 سٹوریز کو رقم کرتی ہیں، لکھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک بزرگ ہیں جن کی عمر جو ہے 70+ ہے، وہ ایک مدرسہ چلا رہے تھے انڈیا کے اندر، وہاں پر آر ایس ایس کے لوگ جاتے ہیں، اور ان بزرگ آدمی کو، اسد حسینی جن کا نام ہے، ان کو بچوں کے سامنے، جن بچوں کو وہ پڑھا رہے تھے، بچوں کے سامنے ننگا کر دیا جاتا ہے۔ آگے میں بیان نہیں کر سکتا کیا ان کے ساتھ کیا۔ اور اس کے بعد ایک اور کہانی کہ ایک 73 سالہ آدمی جس کی عمر، جس کا نام حامد ہے، وہ ان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ان کی بیٹی کو مارتے ہیں، ان کی بہو کو مارتے ہیں۔ تو جب یہ گارڈین کے رپورٹر وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ملک نہیں ہو سکتا۔ اور میں آخری جملہ یہ کہوں گا کہ شیکسپیئر نے کہا تھا کہ واٹ از ان اے نیم، نام میں کیا رکھا ہے۔ اب آپ شیکسپیئر کو اٹھا کر انڈیا کے وسط میں لے جائیں اور انہیں بتائیں، آپ بتائیں کہ نام میں کیا رکھا ہے۔ یہاں مسلمانوں کا نام میٹر کرتا ہے، یہاں سلام کرنا میٹر کرتا ہے، یا مسلمانوں کے جو کلمات ہیں وہ کہنا میٹر کرتا ہے۔ پوری دنیا محسوس کر رہی ہے، لیکن ایک چیز ہے جو آپ بات کریں دنیا کے ادارے کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ انڈیا بہت بڑی اکانومی ہے، یہ سب لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ان سے مراسم بڑھانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، بائی لیٹرل ریلیشنز بڑھانا چاہتے ہیں۔ اب دنیا کی بات چھوڑ دیں، آپ اپنے مڈل ایسٹرن کنٹریز کو دیکھیں، آپ عرب کنٹریز کو دیکھیں، وہ بھی انڈیا کے ساتھ مراسم کے اندر ہیں، اور اکانومی جب سٹرونگ ہوتی ہے تو برے جو کام ہیں وہ بھی چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بس یہی کچھ ہو رہا ہے۔ جب آپ کشمیر کی دیکھتے ہیں، کشمیر میں کس قدر ظلم ہو رہا ہے، آپ صرف گوگل پہ جا کے صرف یہ لکھ دیں کہ انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، اور آگے آپ دی نیو یارک ٹائمز لکھ دیں یا واشنگٹن پوسٹ لکھ دیں، آپ دیکھیں انڈیا کے جو ادارے ہیں، جو بات کرنے والے لوگ ہیں، جو رائے رکھنے والے لوگ ہیں، جو سیاسی مبصرین ہیں، جو عسکری رائے رکھنے والے لوگ ہیں، وہ انڈیا کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ لوگ رائے رکھتے ہیں انڈیویجول طور پر، لیکن ادارے خاموش ہیں، اور بات ہوتی ہے لیکن دبے لفظوں میں بات ہوتی ہے، کھل کر بات نہیں ہوتی۔ ریزن یہ ہے کہ انڈیا بہت بڑی اکانومی ہے، لیکن اگین جو آپ نے اکانومی کی بات کی، تو اکانومی کی بات تو یہ ہے انڈیا کے اندر مارکیٹ تو ہے بہت بڑی، کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے۔ انڈیا میں آپ دیکھیں کہ ٹوائلٹ کے اوپر موویز جب بنتی ہیں، جب آپ وہ موویز دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ کا نقشہ بڑا اچھا ہے۔ حامد خان صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے، عالمی ادارے کہاں سٹینڈ کرتے ہیں صورتحال میں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا طاہر اقبال صاحب نے کہا، ہم نے دیکھا کہ اس نے ایک رپورٹ بنائی اور اس کے نتیجے میں اس کو اپنا آفس بند کر کے تو انڈیا سے نکلنا پڑ گیا۔ اس کے سارے ملازمین کو تنخواہیں نہیں دی گئیں پچھلے کوئی 1 سال کے قریب سے۔ جو کچھ صورتحال، جو انڈیا کا رویہ ہے، وہ خالی احتجاج سے یا آرگنائزیشنز کے کام سے نہیں ہوگا، بلکہ جس طرح میں نے کئی جگہ پہ کہا، اور بلکہ پھر اس کے بعد پرائم منسٹر نے بھی کہا اور بہت جگہ، کہ اب یہ بات جنگی جرائم کی عالمی عدالتوں تک جانے کی ضرورت ہے۔ اب یہ بات انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ اب یہ معاملہ FATF جیسے اداروں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ معاملہ ڈوزیئر سے حل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اوپر سینکشنز لگانے سے حل ہوگا۔
اور جب تک یہ عالمی ادارے اس طرح کیوں معاشی مجبوری کی وجہ سے وہ ایک منافقت کا رویہ اپناتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ دنیا میں ہم نے تمام جگہ دیکھا جہاں مسلمانوں کے ڈسپیوٹڈ میٹرز ہیں اس کے اندر یونائٹڈ نیشن نے بھی منافقانہ اور دوہری پالیسی اپنائی ہے، یورپی یونین نے بھی اور دوسرے اداروں نے بھی۔ مسلمان ممالک کو بھی G8 طرز کے اوپر ایک اپنی آرگنائزیشن بنانی چاہیے۔ OIC اگر اتنی مؤثر نہیں تو 8 10 6 7 بڑے مسلم ممالک مل کر ایک آرگنائزیشن بنائیں اور دنیا کو ایک مثبت اداروں پیغام دیا جائے کہ اب دنیا کے ادارے اگر کام نہیں کریں گے تو مسلمانوں کے جو بڑے معاشی طور پر مستحکم ممالک ہیں وہ مل کر اپنے بہت شکریہ عامر خان صاحب۔ عمر خطاب وٹو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر خطاب صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ عالمی اداروں کو اس وقت کیا ایکشن لینا چاہیے اور کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ اچھا عابد بھائی، جو عالمی ادارے ہیں جس طرح انہیں اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے میرے خیال میں اس طرح وہ لے نہیں رہے، کیونکہ سب سے بڑی جو دنیا میں انسانی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ بھارت کر رہا ہے۔ جو کشمیر میں انہوں نے کی، وہاں پر انہوں نے اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے، وہاں پر ان کو کرفیو لگایا ہوا ہے، ان کو کوئی آزادی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح جو انسانی حقوق کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں پوری دنیا میں ان کو سٹینڈ لینا چاہیے، وہ یہاں پر آئیں، وزٹ کریں، معاملات کو دیکھیں کہ سرکمسٹانسز کیا ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، کیا صورتحال ہے۔ جبکہ دوسری بات آپ نے مسلمانوں کی کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، تو قائد اعظم سے کسی نے سوال کیا کہ جو ہندوستان کے رہنے والے مسلمان ہیں ان کی حفاظت کون کرے گا، تو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ان کی حفاظت مضبوط پاکستان کرے گا۔ تو میرے خیال میں جس طرح مسلمان جو انڈیا میں رہتے ہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے یا ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے۔ عمر خطاب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا مکافات عمل ہے جو انہوں نے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیا، اب لداخ میں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، بیسیکلی مکافات عمل نہیں لگتا آپ کو؟ دیکھیں، لداخ سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ وہ ایک لابیز ہیں دو، ان کے درمیان یہ جنگ ہے۔ امریکہ گیم کھیل رہا ہے، پراکسی وار کھیل رہا ہے، وہ چائنا اس کو کھٹکتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ چائنا جو ہے وہ سپر پاور بنے۔ چائنا جن ترقیوں پر ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ چائنا کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے اس کی ٹیکنالوجی کو جو بھارت ہے وہ کبھی بھی مات نہیں دے سکتا، چاہے وہ جتنا بھی امریکہ سے اپنی مدد لے لے۔ جی طاہر اقبال صاحب، آپ کا کیا پیغام ہوگا انڈیا کو اس وقت؟ کیسے ہوش کے ناخن لینے چاہیے؟ کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ دنیا جس طرح ان پر تھوک رہی ہے اور وہ ایک اچھا اپنا سافٹ امیج پیش کر سکیں؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے، جس طرح عمر خطاب نے یہ بات کہی کہ جی انڈیا ایک پراکسی وار لڑ رہا ہے، میں یہ اس چیز کو یوں لوں گا کہ انڈیا اس ریجن کے اندر امریکہ کی پراکسی ہے۔ وہ جب تک امریکہ کا ایک کرائے کا جو بھانڈ ہے اس کا رول پلے کرتا رہے گا تو یہ انڈیا جو ہے سفر ہوتا رہے گا۔ انڈیا کو اپنے مفادات کو دیکھنا ہے اور اپنے ویلیوز کو دیکھنا ہے، وہ ویلیوز جو پرائم منسٹر نہرو نے جن کو کانسیو کیا تھا، جن کو دیکھا تھا، جن کا خواب تھا، ایک پلورلسٹک پولائٹی تھی، اور جس کو جو گاندھی ہیں جنہوں نے دیکھا تھا۔ لیکن اگر آپ گاندھی کو مارنے والے کو رومانٹیسائز کریں گے، اگر آپ اب بات کریں گے جی نہرو جو ہے انہوں نے غلط کیا تھا، وہ سنتاس معاہدہ غلط تھا، یہ ساری چیزیں غلط تھیں، اور جو ہندتوا سوچ کے پجاری جو ہیں، ہندتوا سوچ کے جو ماننے والے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہیں، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اب آپ یہ چیز دیکھیں کہ انڈیا کے اندر جو بات کرنے والے لوگ ہیں، صاف بات کرنے والے لوگ ہیں، آزاد رائے رکھنے والے لوگ ہیں، ایک ایک کر کے انہیں بھی مار دیا جاتا ہے۔ 2017 میں ایک صحافی کو مارا گیا، اس کے بعد بے شمار لوگوں کو وہ پابند سلاسل کیا گیا۔ ایک مختصر سی بات یہ ہے کہ جب آپ سوچوں کے سامنے خاردار تاریں لگا دیں گے، جب آپ لفظوں کو گروی رکھ دیں گے، ان کے سامنے سپیڈ بریکر بنا دیں گے، تو پھر آزاد رائے کبھی سامنے نہیں آئے گی۔ جو رائنا ایوب ہیں، ان جیسے لوگ جو ہیں، جو برکا دت ہیں، ان جیسے رائے رکھنے والے جو لوگ ہیں، انہیں آگے آنا چاہیے، انہیں اپنی بات کہنی چاہیے، انہیں اپنا موقف پیش کرنا چاہیے۔ اور وہ بہت شکریہ۔ حامد خان صاحب، آپ کی طرف آؤں گا، کیا انڈیا سے بھی ڈو مور کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے ایک پروگرام میں کہا کہ پاکستان نے امریکہ کا 20 سال ساتھ دے کر جو سفر کیا، وہ مکافات عمل خود انڈیا نے اپنے گلے ڈلوا لیا ہے اب امریکہ کی جھولی میں بیٹھ کر۔ اس حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی بات کر رہے تھے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ان کا باہر لکھنا یا بولنا بڑا ضروری ہو گیا، چاہے وہ برکھا دت ہوں، کلدیپ نائر ہوں، ششی تھرور ہوں. کانگریس کو جس طرح سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، انڈیا جو ہے وہ ون پارٹی رول کی طرف جا رہا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک ہے کہ رائٹ ونگ پارٹی اور ون پارٹی رول ایسا نقشہ ہے بھارت کا جس کے اندر واقعی ماں سوائے اس کے کہ پرتشدد تحریک جو ہیں وہ زور پکڑے اور کوئی صورت ہی نہیں نظر آتی. تو جب تک مودی وہاں پر ہے، جب تک بی جے پی اور آر ایس ایس کی حکومت ہے، مجھے انڈیا سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی جو فساد کی جڑ ہے وہ اس آئیڈیالوجی کی، حکومت اور پاور میں آنا ہے. منموہن سنگھ کے وقت کا انڈیا دیکھیں، اس وقت ہندوؤں کی آبادی 70 سال کے مقابلے میں 8% کم ہو رہی تھی. آج 7 سالوں میں 70 بہت سال میں شکریہ پہلا حامد خان موقع ہے المشرقی کہ صاحب ان کی ہمارے ساتھ آبادی یو کے سے موجود تھے. آپ کے وقت کا شکریہ. طارق اقبال صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے. عمر خطاب وٹو صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے. ہم نے دیکھا کہ تمام مہمانان کا موقف یہی ہے کہ اس خطے میں امن ہونا چاہیے. ساری دنیا یہ چاہتی ہے، دنیا کے انسان یہ چاہتے ہیں کہ امن ہونا چاہیے، اور اس امن کے لیے، اس خطے میں امن کے لیے بہت ضروری ہے کہ نریندر مودی جیسے شخص کا سخت سے سخت ترین احتساب ہو. پنجابی کے قطعے سے آج کے شو کا اختتام کرنا چاہوں گا. جی چاندہ موت تو پہلا ایسا دیس میں ویکھاں جس دے باسی ایک دوجے تو ذرا نہ نفرت کردے ہون، جس دے حاکم زردے پیچھے سپاں وانگ نہ لڑدے ہون، جس دے لوکی مرن تو پہلا روز روز نہ مردے ہون. جی چاندہ موت تو پہلا ایسا دیس میں ویکھاں. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. حاضر ہوں گے نئے شو کے ساتھ.